अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम वफ़ा कहानी के साथ, जिसमें आप इससे पेशतर 9 एक साथ समाअत फरमा चुके हैं। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी कि हमारा ये प्रोग्राम इस हवाले से है कि एक ऐसी तहरीरें आपकी खिदमत में पेश करें जो हमारे माशरे से वाबस्ता हैं और हमारे माशरे में कुछ मकामात पर तकलीफ दे हैं। हमने आस की सेज नावल जो कि सस्पेंस डाइजेस्ट में शाया हुआ और लाखों क़ारीन ने पढ़ा, इसको पेश किया। इस नावल में दरअसल ये बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल करने के लिए दियार गैर में जाते हैं और वहाँ रंगीनियों में खो जाते हैं और फिर ऐसे रास्तों पे चल निकलते हैं कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ लोग ऐसे नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं और जेल पहुँच जाते हैं और कई उन ममालिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए या तो डिपोर्ट हो जाते हैं या फिर असीर हो जाते हैं। आज की सेज नावल भी हमारे माशरे का एक अहम किरदारों पे वाबस्ता कहानी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। वफ़ा कहानी दरअसल उन लोगों के लिए है जो वफ़ा के नाम पे मर मिटते हैं, लुट जाते हैं और फिर उनका ज़िंदगी से नाता टूट जाता है। वफ़ा कहानी में कहानी और एक अजीम दास्तान है उस लड़की अदीला की कि जिसको बचपन से ही मंसूब कर दिया गया, लेकिन उसने 25 साल तक अपने मंगेतर और अपने महबूब का इंतज़ार किया और फिर वो तो वापस ना लौटा, ना वो दुल्हन बनी, लेकिन उसका महबूब जब वापस आया तो ताबूत में बंद हो के आया। ये कहानी दिल को छूती है, हमारे माशरे की ही कहानी है और वो लड़की वफ़ा के नाम पे लुट गई और उसने सारी ज़िंदगी अपना घर आबाद न किया। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी वफ़ा कहानियाँ हैं जिनमें अपने आप को ख़त्म कर दिया जाता है और अंदर ही अंदर सुलगते हुए लोग वफ़ा पे मर मिटते हैं और परवाने की तरह मोहब्बत की शमा पे कुर्बान हो जाते हैं। यह आज आखिरी किस्त थी। इसके बाद हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वफ़ा कहानी में जो हमारे अगली कहानी होगी वो भी हमारे माशरे की इंतहाई तकलीफ़ दे दास्तान है, हकीकत है, जिसका नाम है अधूरा अधूरी। अजीब सा नाम है। आपको इसके बारे में हम जब उस वफ़ा कहानी के उस प्रोग्राम में अधूरा अधूरी को हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे तो आपको बताएंगे कि अधूरा कौन था और अधूरी कौन थी। तो लीजिए, आखिरी किस्त, ये 10वीं किस्त आपकी समाअत की नज़र है। अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर मुतले कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इन 25 बरसों में अदीला की दराज जुल्फ़ों में चांदी उतर आई थी। उस पर सख्ता तारी था। वो दुनिया और माफ़िहा से बेखबर रेत के घुरंद की तरह गिर पड़ी थी। रोशनियों में डूबी हुई हवेली अंधेरों में डूब चुकी थी। अज़मत अली को आहों, सिसकियों और अश्कों के जलों में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। अब्बास रज़ा को भी अज़मत अली के अलमनाक मौत का बेहद गम था, लेकिन मरने वालों के साथ कौन मरता है, उसने तो वापस लंदन जाना था। लेकिन अभी इसने एक और फ़र्ज़ निभाना था। अब्बास रज़ा दरवाज़े पर
مخصوص دستک کا منتظر تھا۔ یوں ہی کئی روز بیت گئے۔ اس نے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جانے سے قبل وہ لندن سے آئے ہوئے مہمان کے ساتھ قبرستان میں عظمت علی کی قبر پر فاتح پڑھنے گیا۔ تو عظمت علی کی قبر پر سیاہ ماتمی لباس میں ملبوس کوئی خاتون فاتح پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کا چہرہ بڑا معصوم اور پاکیزہ لگ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونکی۔ عدیلہ بہن، آپ اور تنہا قبرستان میں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، ہاں عباس بھائی، تنہائیاں تو اپنا مقدر ہیں، مقدر تھی، پہلی کاس تھی آنے والے کی، اور آسو امید کے چراغ روشن کیے، 25 برس گزار دیے تھے، اور اب جانے والے نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ دعا کریں عباس بھیا، ہماری سانس کی ڈور جلدی ٹوٹ جائے۔ اب جی کے کریں گے بھی کیا، اور کس کے لیے جئیں گے؟ جب تک زندگی ہے اس تربت پہ اشکوں کی چراغ جلاتے رہیں گے۔ وہ بکھرے بکھرے وجود کو سمیٹتی ہوئی نظریں چرائے قبر سے اٹھ کر جانے لگی، تو عباس رضا نے اپنی نظریں چرا لی۔ عباس کی آنکھیں پھر غم سے چھلک اٹھی تھی۔ انکل، مجھے بتائیں یہ عظیم ہستی کون ہے جو قبر پر کئی ہفتوں سے اپنے پوتر جذبوں کے دیپ جلا رہی ہے؟ بتائیے اس کا آپ کے دوست سے کیا ناطہ ہے، کیا رشتہ ہے جو ان کی موت کے بعد اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہیں؟ عباس رضا ایک ماہر قانون دان تھا۔ وہ اگر بتا دیتا تو شاید وہ بات نہ بنتی جو وہ چاہتا تھا۔ جمی وہ بھی زیادہ دور نہیں گئی، تم اس سے خود جا کر معلوم کرو۔ اس نے عباس رضا کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نظریں اس خاتون کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ تیز تیز بھاگتا ہوا اس کے پیچھے لگ گا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دکھی خاتون نے اس اجنبی کو دیکھا تو دیکھتی چلی گئی۔ وہی اسٹائل، ویسے ہی مخمور نگاہیں جن میں سارے جہاں کا نشہ چھلک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ یہی سوال تو مجھے آپ سے کرنا ہے، آخر اب کون ہے جو ہر روز تنہا قبر کی پائنتی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے؟ مرنے والا آپ کا کیا لگتا تھا، اور اس کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر گیا۔ لیکن یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہی سوال میں تم سے کروں گی کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ میں خود تمہیں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں۔ میں جب واپس جانے لگتی ہوں تو تم قبر کے سرہانے بیٹھ جاتے ہو۔ جمیل علی نے جواباً کہا، میں نے سوال پہلے کیا ہے، اس لیے پلیز آپ بتائیں کہ اس قبر میں سونے والے شخص سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ عدیلہ چند لمحے خاموش رہی اور شاید اور کے ماضی الٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ اچانک بولی، تو سنو لڑکے، میں اس شخص کو بچپن سے جانتی ہوں۔ یہ شخص میرا خالہ زاد ہے۔ ہم دونوں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر اکٹھے طے کیا۔ ہم دونوں بچپن میں ریت کے گروندے بنایا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے جب بھی روٹھتا میرا گروندہ توڑ دیا کرتا تھا، جس پر میں بہت روتی تھی، اور جب اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوتا تو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتا۔ مجھے اس کی ادا بہت اچھی لگتی تھی اور میں بھی مسکرا دیتی۔ یہ مجھ سے بچپن سے ہی منسوب تھا،
اور جب ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا جس کے گھر والوں نے شادی پر اصرار شروع کر دیا، جس پر وہ کئی دنوں تک مجھ سے ناراض رہتا، اور پھر ایک دن تعلیم کی غرض سے پاکستان چھوڑ کر روشنیوں کے شہر لندن چلا گیا۔ 25 برسوں بعد جب وہ واپس لوٹا تو اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ وہاں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ وہ میرا ایمان تھا، میرا مان تھا، میرا پیار تھا، بچپن کا پیار۔ میں نے اس کا طویل انتظار کیا اور انتظار کی چتا میں جلتے جلتے خاک ہو گئی۔ میرے سیاہ بالوں میں چاندی اتر آئی، لیکن وہ پلٹ کے نہ آیا۔ وہ لوٹا بھی تو بے جان لاشا بن کر، اور ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لیے۔ عدیلہ داستان علم سناتے سناتے ایک بار پھر سسک پڑی۔ قبرستان کا ماحول مزید اداس ہو گیا تھا۔ جمیل علی نے قبرستان میں طاری سکوت توڑتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی؟ خیالوں میں، تنہائیوں میں، لیکن آنے والے خوبصورت لمحوں کی آس کی سیج سے جائے میں 25 برسوں تک انتظار کی چتا میں چلتی رہی، اور اسے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی یادوں اور عقیدتوں کے چراغ جلائے منتظر ہے۔ اور ہاں میرے بچے، اس دھرتی کی لڑکیاں جب ایک بار کسی سے منسوب کر دی جائیں تو مرنے دم تک کس کی ہی رہتی ہیں۔ جمیل علی وفا کی اس دیوی کی باتوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تقدس اور خیالات نے اسے جو چھوڑ کر رکھ دیا۔ کتنی عظیم ہستی ہیں آپ، بہت عظیم ہے آپ کہ آپ نے سب کچھ جانتی ہو بھی اپنی جوانی تیاگ دی اس شخص کے لیے جس نے مڑ کر کبھی نہ دیکھا۔ کاش، اس نے روتے ہوئے کہا، کاش میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو دامن کو بھگونے لگے تھے۔ کاش میں آپ کا بیٹا ہوتا، کاش۔ اتنا کہہ کر وہ عظیم خاتون کے قدموں میں جھکتا چلا گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اٹھو، عدیلہ نے نوجوان سے کہا۔ نہیں، مجھے ان قدموں میں رہنے دیجیے۔ وہ سسک رہا تھا کسی معصوم بچے کی طرح۔ اٹھو، شاباش۔ اور ہاں، تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ تم یہاں کے نہیں لگتے۔ ہاں، میں نے یہاں جنم نہیں لیا، لیکن میرا سب کچھ اس دھرتی پر ہے۔ میں اس قبر میں دفن بد نصیب شخص کا بیٹا جمیل علی ہوں، اور مجھے جس عورت نے جنم دیا ہے وہ آپ کی محبتوں کی قاتل اور میرے باپ کی موت کی ذمہ دار ہے۔ میں حالات کا ستایا ہوا آپ کے عظمت علی کا دکھی اور بے گھر بیٹا ہوں۔ کاش میں نے اس ظالم اور ہرجائی عورت کے بطن سے جنم نہ لیا ہوتا۔ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کے زخموں کو ہرا کر دیا۔ اتنا کہہ کر جمیل علی نے اپنی بھیگی آنکھوں پر عدیلہ کے ہاتھ رکھ دیے اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا دور کھڑے عباس رضا کی طرف چل پڑا۔ اسے جاتا دیکھ کر عدیلہ کے سینے میں چٹ سے کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جس سے، جیسے اس کا اپنا کوئی اس سے دور جا رہا ہے۔
جمیل علی پلیز ٹھہرو، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے انکل عباس کے ساتھ واپس لندن جانا ہے، یہاں مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ دادا، ابو، دادی، ماں اور تمام گھر والے ڈیڈی کی لاش پہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سفید چمڑی والی ڈائن ہمارے بیٹے کو کھا گئی، اور مجھے اس ڈائن نے جنم دیا ہے۔ نہیں نہیں جمیل، ایسا نہیں ہے، انہیں تمہاری موجودگی کے بارے میں عباس بھائی نے کچھ نہیں بتایا۔ اب تم اس قاتل شہر میں نہیں جاؤ گے جس سے تمہارے ڈیڈی کی زندگی کا چراغ گل کر کے تمہیں یتیم بنا دیا۔ اب تم یہیں رہو گے میرا بیٹا بن کر، اپنے دادا، ابو اور دادی کی آنکھوں کی روشنی بھر کر۔ تم تو میری صدیوں کی رہست اور انتظار کی نشانی ہو۔ تم اس شخص کا عکس ہو جو میری کائنات تھا۔ تم میری روح ہو، میری جان ہو، اور میرے سینے سے لگ جاؤ میرے بچے۔ عدیلہ نے جمیل کو اپنی ممتا کے حصار میں جکڑ لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو کر ایک دوسرے کے دامن کو بھگو رہے تھے، شاید اس لیے کہ ایک لاسوال رشتے میں منسلک تھے۔ ماں بیٹی کے لاسوال رشتے میں کنواری ماں کی بے چین ممتا کو قرار آ گیا تھا، اور تہی دس بیٹے کو ماں کی محبت کا آنچل میسر آ گیا تھا۔ عدیلہ کے چہرے پہ ممتا کا نور برس رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے طویل سفر کے بعد اسے اس کی منزل مل گئی ہو۔ یہ دیکھ کر عباس رضا نے اپنی بھیگی پلکیں آسمان کی جانب اٹھائیں اور اپنے یار، اپنے کزن عظمت علی کی قبر پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے دونوں کو الوداع کہہ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔